हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस की जिनको बलोचिस्तान के जंगजदा इलाके तुर्बत में ट्रांसफर किया जा रहा है। कौन है ये जजेस, इसके बारे में तफसील से आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे 27वीं नहीं बल्कि 28वीं आईनी तरमीम के बारे में। हमने पहले आपको बताया था कि एक खुफिया सेल है जो 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी कर रहा है। अब वही खुफिया सेल दोबारा मुतहरक हो चुका है। क्या कर रहा है वो, इसकी तफसील बताएंगे। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे जर्नलिस्ट शाहजेब खानजादा के साथ जो बद तहजीबी की गई है उसके बारे में, और कुछ जर्नलिस्ट आपस में भी दस्तों गिरेबान है उनके बारे में भी। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। एजाज कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आसिफ, आप खरीद से? एजाज आप बड़ी ज़बरदस्त ड्रेसिंग करके आ रहे हैं माशाल्लाह। बस ये आपका उसने नजर है आसिफ। मुझे लगता है आप मुझे इस दौड़ में शामिल करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस दौड़ में आ जाएं और मुझसे जीत जाएं। और आप वैसे भी जीते हुए यार। नहीं तो एजाज क्या अंडर डिस्कशन क्या आएगा आज? यार आसिफ, मैं अंडर डिस्कशन तो खबर है आपके पास, बहुत बड़ी खबर है। और मैं तो यार सुन के हिल गया हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तुर्बत में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम ने तो अदलिया का जो करना था वो कर दिया। ये क्या कहानी है, ज़रा तफसील से बताएं ना। अच्छा एजाज, ये ख़त लिखने वाले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे जिन्होंने ख़त लिखा था कि मुदाखलत हो रही है हमारे काम में, और बेसिकली पहले अपने चीफ जस्टिस से जस्टिस आमिर फ़ारूक से और बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा था कि हमें बताया जाए कि इस पर क्या लाए अमल इख्तियार किया जाए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या इन जजेस ने अपने ख़त में जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI उसका नाम भी लिखा था? देखें एजाज, नाम तो लिखे जाते हैं तो फिर ही कोई नाराज़ होता है ना। ठीक, तो अब वो ख़त तो पब्लिक है, सबको पता है उसमें क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। वो मेरा ख्याल है नेट पे भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। लेकिन इन जजों को किसी ने ये तो नहीं बताया कि तरीक़ाकार क्या इख्तियार करना है। अलबत्ता इनके साथ एक तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार किया गया हर आने वाले दिन। देखें, बाहर से चीफ जस्टिस ले आए 15वें नंबर से, फिर पहले तबादले का कंसेंट से हुआ, कंसेंट से तबादला उनका हुआ जो इनसे सीनियर लगा दिए गए, और अब तरमीम आ गई कि बगैर कंसेंट के भी तबादला जो है वो हो सकता है। और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है और बाज़ जजेस को जेहन में रख के बनाई जा रही है। ठीक, तो एजाज उसमें जो है वो हमारे ज़राए ने ये दावा किया है कि 4 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, और पहले मरहले में 2 जजेस जो हैं उनके तुर्बत बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तुर्बत बेंच में उनको भेजा जाएगा। और ये तुर्बत वो जगह है जहाँ पर BLA बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इंसर्जेंसी बाकायदा वहाँ पर हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मखदूश है। मखदूश है, और कितनी मखदूश है मैं वो भी आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। पहले मरहले में तो इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा बलूचिस्तान हाई कोर्ट। अच्छा, वो जजेस कौन से हैं? मैं आपको बताता हूँ। ठीक। पहले मरहले में तो इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा बलूचिस्तान हाई कोर्ट, और दूसरे मरहले में इन जजेस को जो है वो तुर्बत बेंच में भेजा जाएगा। ये भी डिसाइडेड है। ठीक, डिसाइडेड। और तुर्बत बेंच जो है, तुर्बत में ये दोनों जो जजेस हैं इनमें से एक हैं आपके जस्टिस बाबर सत्तार, ठीक, और दूसरे जस्टिस इजाजुल इसहाक। ठीक है। और ये 2 ऐसे जजेस हैं, मैं तो इनको बहुत ही लर्नड जज मानता हूँ, बड़ा कोई शक एक्सीलेंट नहीं। जज मानता हूँ। कोई शक बारहा मैं इनकी कानून की फहम, इनकी जो दिलेरी है, बहादुरी है, जो इनकी जो राय का ये इजहार करते हैं, जिस तरीके से कानून की बात ये खुले दिल के साथ करते हैं, मैं उस सब का मोतरफ हूँ। आसिफ, ये जो जस्टिस इजाजुल इसहाक ने, आपको पता है ना, ब्लास्फेमी गैंग वाला केस सुना था और कितना ज़्यादा दबाव था, इन्होंने लाइव इसकी प्रोसीडिंग करवाई। उसमें इनके रिमार्क्स सुने जी, इनकी दिलेरी देखें, इनकी बोल्डनेस देखें, ये जिस तरीके से रिमार्क्स दे रहे हैं वो आप चेक करें। जी। और जस्टिस बाबर सत्तार जो कानून की जो जूरिस्प्रूडेंस, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग, और मैं मतलब उन्हें काजी फाइज ईसा के केस में जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर उन्होंने जो दलाइल दिए थे वो हैरान कुन थे। मतलब वो सुन के पूरा बेंच जो है वो उन्हें बड़ी तवज्जो से सुन रहा था कि बहुत नए पहलू वो सामने लेके आए थे, बड़े एक्सीलेंट जज हैं। खैर बात ये हो रही थी कि इन 2 जजेस के बारे में पहले फैसला किया गया कि इनको भेजा जाएगा। एक शेर याद आ गया, आप सुनाएं, शेर सुनाएं। ये दोनों जो कि बड़े वाइब्रेंट है ना, तो एक शेर है, वो कहते हैं कि हर उस शख्स का सर काटते हैं अहले कबीला, हर उस शख्स का
سر کاٹتے ہیں اہل قبیلہ، سر کاٹتے ہیں اہل قبیلہ جو گاؤں کے سردار سے بہتر نکل آئے. بس تو پھر گاؤں کا سردار جو ہے وہ تو جو آپ نے لگایا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو 15ویں نمبر سے. لیکن آنیسٹلی سپیکنگ میں اس کو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک بڑا لاس سمجھتا ہوں. نو ڈاؤٹ. اور خیر اب کیونکہ آئین میں آپ نے ترمیم کر دی ہے تو ان کو جانا پڑے گا. اگر نہیں جائیں گے تو پھر ان کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ٹرائل ہوگا اور انہیں برخاست کیا جائے گا. تو جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید یہ ججز وہاں رپورٹ نہیں کریں گے، بلوچستان نہیں جائیں گے، کیونکہ بلوچستان کے جو حالات ہیں اعزاز وہ دیکھیں. ابھی تقریباً ہفتہ پہلے وہاں پبلک ٹرانسپورٹ بین کر دی گئی تھی 3-4 دن کے لیے کہ انٹیلیجنس معلومات تھی، موبائل فون سروس بین ہے وہاں پہ. پھر اگر آپ تربت کی بات کریں، تربت اسپیشلی وہ ان علاقوں میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز پوری طرح سے ڈے لائٹ میں بھی ہمارا ایشو مطلب ہماری وہاں پہ صورتحال کنٹرول میں نہیں ہوتی. آصف یہ جو خبر آپ دے رہے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں یہ آپ چھوٹی سی خبر نہیں دے رہے، آپ پوری ایک کانسپریسی کو بے نقاب کر رہے ہیں، پوری کانسپریسی کو بے نقاب کر رہے ہیں. ویل ڈن. میں سچی طور میں بتاؤں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا بھی نہیں ہوں کہ ان ججز کو وہاں جانا چاہیے کہ جہاں پہ ان کی لائف جو ہے کنفلکٹ زون ہے، ہمیں ان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو کون ذمہ داری لے گا. لائن کے اس طرف سے کوئی خدا نخواستہ نے ٹارگٹ کری یا اس طرف سے کس کو کیا پتا. اور ان ججز نے اپنے حصے کا کردار ادا کر دیا، کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، کوئی تحریک چلتی ہے نہیں چلتی ہے ان کا ایشو نہیں. یہ بات میں نا ایک چھوٹی سی میں آپ کو ذرا پیچھے لے کے جاؤں گا. افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ ہم نے کور کی تو میری ان سے گپ شپ ہوتی تھی. جب سیکنڈ مرحلے میں 3 نومبر کے بعد انہیں برخاست کیا گیا اور اس کے بعد جب پولیٹیکل پارٹیز آ گئیں، الیکشن ہو گیا، تو میں ایک بار ان سے ملنے ان کے گھر گیا ہوا تھا. تو ان سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا چودھری صاحب پہلے تو یہ تھا کہ ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا، اس کے خلاف لوگ سارے آپ کے ساتھ ہو گئے، پاپولر لیڈرز جو تھے وہ باہر تھے تو لوگ آپ کے پیچھے آ گئے، وکلاء آپ کے پیچھے آ گئے. اب تو سول حکومت ہے، اس میں سے وہ آپ کو اگر نہیں بحال کر رہے تو تحریک چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا. تو انہوں نے بڑی بے نیازی سے کہا، انہوں نے کہا میرا تحریک سے کیا تعلق ہے، تحریک چلانے کا مسئلہ ہوگا وکیلوں کا، عام پبلک کا. میں تو ہسٹری میں اپنے سٹانس سے جانا چاہوں گا، میں جدھر کھڑا ہوں میں رائٹ پہ کھڑا ہوں. اوکے، تو یہ ججز اپنے حصے کی لڑائی لڑ چکے ہیں، ٹھیک، یہ رائٹ سائڈ پہ ہسٹری کی کھڑے ہیں. اور یہ وہ وکلاء ہیں آج اگر یہ چھوڑیں تو جج سے کئی گنا زیادہ انہوں نے منتھلی انکم کمانی ہے. پاکستان کے کامیاب ترین وکیلوں میں صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہو سکیں گے، باقی ہر ہائی کورٹ میں پیش ہو سکیں گے، سپریم کورٹ میں پیش ہو سکیں گے قواعد کے تحت. تو ان کو مسئلہ نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو جانا بھی چاہیے. اور یہ ابھی تک معلومات بھی ہیں کہ یہ نہیں جائیں گے. جب انہیں ٹرانسفر کیا جائے گا یہ ریزائن دے جائیں گے اور مقصد پورا ہوگا، مقصد پورا ہو جائے گا جن لوگوں نے ساری ترامیم کی ہیں جو بھی کچھ کیا. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان کے سامنے جو سچویشن کیا کی گئی کہ یا آپ موت کو چنیں یا آپ استعفیٰ دیں. ٹھیک ہے کہ آپ تربت چلیں. تربت میں ابھی جو وہاں پہ عمارت کا کام جاری ہے تربت بینچ کی، اور وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ورسٹ علاقوں میں اس کو ہم گنتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے جرنلسٹ محفوظ نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تربت میں ہمارے کتنے صحافی شہید ہو چکے ہیں. وہ گاڑی کے نیچے جن کی بم لگا ہوا تھا وہ ویڈیو بھی آئی تھی، وہ بھی تربت ہی کا واقعہ تھا. تربت سے ہی ہمارے ایک جرنلسٹ جو ہیں وہ چھوڑ کے یہاں اسلام آباد میں آئے میں ایک چینل میں، وہاں پہ ان کو تھریٹس تھے اور یہ کافی پہلے سے تھے. تو اب ان ججز کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ میرا خیال ہے وہ قائد اعظم والا سلوک جس طرح زیارت بھیج دیا گیا تھا نا ان کو مرنے کے لیے، ایمبولینس کا فیول وہاں پہ، تو یہ زیارت کے بجائے ان کو تربت بھیجا جا رہا ہے کہ آپ کا اگلا بندوبست کرتے ہیں اگر آپ اتنے ہی ہیں خونخوار. تو میرا خیال ہے یہ سٹوری اینڈ ہونے جا رہی ہے. دوسری اگر آپ مجھے اس پہ کچھ چیز آپ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں تو سچی بات ہے یہ سن کے پریشان ہو گیا. ہاں جی. دوسری اعزاز 2 اور بھی خبریں ہیں. ایک تو 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے یار، وہ تو بڑی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک 2 رکنی سیل جو ہے وہ کام کر رہا تھا. اب وہ ایک 3 رکنی سیل ہے. ٹھیک ہے، وہی خفیہ سیل جی جس کے بارے میں ایک حکومتی وزیر نے کہا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ابھی کوئی 27ویں ترمیم نہیں ہو رہی. اور میں نے کہا تھا کہ انہیں تو رات کو بتایا جائے گا کہ کل یہ کرانی ہے آپ نے. تو اب 28ویں آئینی ترمیم پہ باضابطہ جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے. میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی تو پیر کے دن یعنی کہ 24 نومبر کو ایک اجلاس قومی اسمبلی کا بلایا جا رہا ہے. ٹھیک، لیکن میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید اس اجلاس میں اس کو اس لیے پیش نہیں کیا جائے گا کیونکہ جو فائنینشیل صوبوں نے جو سپورٹ دینی ہے مرکز کو اس کے اوپر ابھی تک ایک بیٹھک ہونی ہے سیاستدانوں کی. تو اب نام اس کو آپ NFC میں کٹوتی دے دیں یا واٹ ایور، صوبوں نے اپنے حصے سے کچھ نہ کچھ پیسے مرکز کو دینے ہیں. جس طرح بلاول نے 27ویں ترمیم پہ کہا نا تقریر میں اینڈ پہ
کہ جی دیکھیں ہم نے NFC نہیں ہونے دیا. تو اس کے بعد وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی دیکھیں اب ہمارے پاس ڈیفنس کے لیے پیسے نہیں ہیں, جو وار آن ٹیرر ہم لڑ رہے ہیں, لا انفورسنگ ایجنسی کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ہمیں اس پہ بیٹھنا پڑے گا اور ہمیں ان کا حل نکالنا پڑے گا. تو وہ بھی اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ موقف کہاں سے آ رہا ہے وزیر اعظم کے پاس. تو اب دو ہی آپشن ہے حکمران اتحاد کے پاس, کہ وہ فنڈز جیل جا کے دیتا ہے یا اقتدار کی کرسی پہ رہتے ہوئے دیتا ہے. تو اگر عقل مندی کا مظاہرہ کریں گے تو اسی کرسی پہ رہتے ہوئے فنڈز دے دیں گے, نہیں تو پھر کوئی ان کا دوسرا حل سوچا جائے گا, لیکن یہ ہونا ہے. اور اس کے بعد ہی اجلاس جو ہے شاید یہ دسمبر میں بلا لیا جائے, اسپیشل اجلاس, جس میں 28 آئینی ترمیم ہوگی, اور اس میں مین چیز جو ہوگی وہ NFC ایوارڈ ہوگا. NFC ایوارڈ میں کٹوتی اس کو نہ بھی قرار دیا گیا تو کچھ نہ کچھ ذمہ داری صوبوں کی لگے گی کہ وہ اپنے جو ہے وہ کچھ فنڈ جو ہیں وہ مرکز کو دیں لا اینڈ آرڈر کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ کام ہونے جا رہا ہے اس کے اندر. اور ایک اس کے علاوہ جو چیز مجھے بتائی گئی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو واپس جو ہے G10 اس کی پرانی عمارت میں منتقل کیا جا رہا ہے. یعنی کہ ریڈ زون سے واپس G10 نکل کے واپس G10 چلی جائے گی. G10 بھیجنے میں 2-3 جو ہے اس کے معاملات ہیں. اس وقت یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے ججز تو بیٹھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی قاضی امین الدین کی. تو امین الدین خان, جسٹس امین الدین خان کی, تو وہ ان کے چیمبر لیکن سپریم کورٹ میں ہیں. تو اب وہ چیمبر ادھر ہیں اور عدالت ہائی کورٹ میں لگا رہے ہیں 3rd فلور پہ. اور کیونکہ جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی یہاں پہ بلڈنگ اس کو کر دیا جائے گا تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہیں پہ ان کو چیمبر دیے جائیں, اور یہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو واپس G10 میں بھیج دیا جائے پرانی بلڈنگ میں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ بالکل آمنے سامنے آ جائیں گی, اور وکلاء کو آسانی ہوگی ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں پیش ہونے کے, کیونکہ وکلاء کی بڑی تعداد ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹس میں پیش ہوتی ہے. چند وکلاء ہوتے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے کیسز کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی تعداد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے. دوسرا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی وہ تو بہت ہی, ہائی کورٹ جو ہوگی اس میں بہت کم کیسز آئیں گے, تو وہ اگر ریڈ زون میں بھی ہے تو وہ اس لیے بہتر ہے کہ لیٹیگنٹس کے آنے میں جو دقت کا بار بار کہا جاتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ ابھی تک یہی ڈیسیژن ہے. اس پہ گو کہ جو ہائی کورٹ بار ہے اس نے اس پہ جو ہے اس کو مسترد کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے ادھر. لیکن جو ڈسٹرکٹ بار ہے اس نے ویلکم کیا ہے, اور جو وکلاء کے اندر اس کے اوپر بڑی جو ہے ایک تقسیم ہے. اور دوسری جو بات ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے اس کے اوپر حکومت سے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. لیکن ابھی تازہ قانون بھی پاس ہوا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی جج کو اگر یہ بتایا گیا کہ آپ کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ تربت میں کچھ اسامیاں خالی ہیں, تو میرا خیال ہے وہ کہیں گے کہ G10 ٹھیک ہے. تو جو گڑھ آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں اس میں سم ٹائم آپ کو خود بھی گرنا پڑ جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈوگر صاحب یا ان کے نیچے جو ججز ہیں وہ کہیں کہ G10 ہم نہیں جاتے. تو میرا خیال ہے یہ G10 واقعی میں چلے جائیں گے, اور ایک آسانی ہو جائے گی جو ہے لوگوں کی آسانی ہو جائے گی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے شریعت کورٹ ہے, اس سے تھوڑا آگے جو ہے وہ ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل عدالت بیٹھے گی, ٹھیک, جو سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل عدالت بیٹھے گی, اور جو ہماری ہائی کورٹ ہے جس نے ایپلیٹ فورم کے طور پہ کام کرنا ہے وہ ساتھ ہو جائیں گی وہ وہاں مقامی عدالت کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, یہ کوئی برا ارینجمنٹ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے 1-2 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو چل رہی ہے شاہ زیب خان زادہ کی, اور میں ہمارے کولیگ بھی ہیں جیو میں, اور بلا شبہ ان کا جو پروگرام ہے پاکستان کا نمبر 1 پروگرام ہے جس میں ہر طرح کا ویو آتا ہے. وہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے, وہاں پر ایک گجرانوالا کے صاحب ہیں جو وہاں پہ کہیں پھر رہے تھے, کوئی شاپنگ کرتے ہوئے, تو وہ ان کی ویڈیو بنانے شروع, اور بڑی بدتمیزی سے جو لینگویج ہے ان کی وہ بڑی گندی لینگویج ان کی اہلیہ کے سامنے کہ جی تم نے وہ پروگرام کیوں کیا تھا. اب باہر کے قوانین کے دائرہ کار میں یہ بات نہیں آتی, لیکن ہم جس سماج کی بات کرتے ہیں وہاں پر رکھ رکھاؤ, دید لحاظ, اگر کوئی مخالف بھی آپ کے آمنے سامنے آ جائے تو تب بھی کیا جاتا ہے, اگر آپ سلام دعا نہیں بھی کرتے تو تب بھی ہوتا ہے. کیس کیا ان کے اوپر بنایا جا رہا کہ جی آپ نے بشرا بی بی کے بارے میں ایک بیہودہ پروگرام کیوں کیا. آپ کو پتہ ہے نا کہ خاور مانیکا صاحب نے ایک کیس کیا ہوا تھا بشرا بی بی عدت کے دوران نکاح کے والے سے. اب پبلک فگر کے اوپر ایک کیس ہوتا ہے,
جو عدالت میں سنا جاتا ہے تو اس کے اوپر رپورٹنگ بھی ہوگی، رپورٹنگ ہوگی تو اس کے اوپر پروگرام بھی ہوں گے، اور شاہ زیب اکیلا کرنے والا نہیں ہے، سب لوگوں نے کیا۔ شہباز گل پی ٹی آئی کے ایک ٹرول ہے، باہر بیٹھتے ہیں، وہ بیچ میں جمپ لگا کے آ گئے، اور ماشاءاللہ سے شہباز گل کو اس بات کا سر آ جاتا ہے کہ خاور مانیکا کے بعد اگر کسی معاملے نے اسے سب سے زیادہ اچھالا ہے ڈالر کمانے کے لیے، کیونکہ وہ یوٹیوب بھی کرتے ہیں، ڈالر کماتے ہیں اس کے ذریعے، اور ٹویٹ کے ذریعے بھی ڈالر کماتے ہیں، تو وہ خاور مانیکا کے بعد شہباز گل ہیں جو باقاعدہ سے انکم بھی کماتے ہیں اور اس موضوع پہ خود بھی پروگرام کرتے ہیں۔ وہ بھی آ گئے، اور ان کے ساتھ جو گالم بریگیڈ ہے، گالم گلوچ بریگیڈ، وہ بھی آ گئی۔ تو میں تو آصف سے بڑا اپسیٹ ہوا، اور وہ جو صاحب ہے جنہوں بدتمیزی کی، وہ ویڈیو جاری کر رہے ہیں باہر کہ میں نے تو بہت اچھا کام کیا، کوئی یہ تو بڑا گندا پروگرام تھا۔ بھئی وہ تمہاری ہمت ہے تو جا کے خاور مانیکا سے کرو، عدالت میں وہ کیس چلا ہے، عدالت نے اس کیس کو ایکسیپٹ کیا ہے، ان کے بارے میں بات کر لو۔ میسنجر جو جرنلسٹ ہے رپورٹ کر رہا ہے، آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو آصف یہ، میں تو اس وجہ سے بڑا جسے کہتے ہیں دکھی ہونا، میں نے تو ٹویٹس بھی کی شاہ زیب کے حق میں۔ اچھا اعزاز، میری اس پہ پتہ ہے کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں کتنی کمپلیکس ہو گئی ہیں نا چیزیں، کہ ان سب چیزوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ، اور علیحدہ علیحدہ کنٹیکسٹ بھی ہے چیزوں کا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں اب RIUJ میں ایک ذمہ داری ہے میری یونین میں، میں سیکٹری ہوں، ظاہر ہے تو میں ان چیزوں کو نا بڑا باریکی سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جینوئن اور ایکچوئل جو ہمارا کوئی ٹیک ہو وہ لیا جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو بالکل صحافی نہیں مانتا جو مختلف تنظیموں کے ترجمانوں سے بڑھ کے ان کی ترجمانی کرتے ہیں، اور کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ تنظیمیں ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائیں۔ تنظیموں کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے ان لوگوں کے، کیونکہ صحافت اور اہل صحافت کے منہ پر یہ لوگ ڈیلی کالخ ملتے ہیں۔ یہ 2-2 درجن لوگ جو نون کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، 2 درجن PTI کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، 2 درجن جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کے پنڈی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بلیٹنٹلی، اور ان کو کوئی شرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے بڑے وہ کوئی۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری جرنلزم نے یہ لوگ پیدا کی، لیکن کم از کم ہمیں انہیں اون نہیں کرنا چاہیے یا اپنا کندھا نہیں دینا چاہیے ایسے تمام لوگوں کو جو مختلف جماعتوں کے ترجمان، سپوکس مین بن چکے ہیں، اور جرنلسٹ کا کام ہے معروضی حقائق لوگوں کے سامنے رکھنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تجزیہ نگاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ تجزیہ کریں لیکن فیکٹ بیس کریں۔ ہمارے بہت سارے تجزیہ نگار ہیں جن کا یہ طے ہے کہ انہوں نے فلاں جماعت کا پرچم بلند کرنا ہے اور فلاں جماعت کو ڈیلی گالیاں دینی۔ اور دوسری بات ہے، مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ مجھے PTI کے دوستوں سے ایک سوال ہے، عمران خان صاحب جب میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں عدالت سے، آپ انہیں کہتے ہیں چور۔ مجھے یاد ہے صابر شاکر ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں، انہوں نے وہ یہ کہتے تھے سابق نااہل وزیر اعظم، ٹھیک، کبھی نام آئے نا جی ہاں، تو وہ نااہل عدالت سے تھے، تو وہ کہتے تھے، کوئی کہے تو وہ کہتے تھے عدالت نے نااہل کی ہے۔ اور ہم نے اس وقت بھی ویڈیو بنا کے بتایا تھا کہ کون سا ہاتھ پیچھے ہے ان عدالتوں سے فیصلے لینے میں، بتا دیا تھا نا، نظر دکھا دیا تھا یہ ہاتھ ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ انہی عدالتوں نے عمران خان صاحب کو کرپٹ قرار دی ہے نا، کرپشن ریفرنسز میں سزا دی ہے، نااہل بھی قرار دی، نااہل بھی کر دی ہے، ظاہر سزا کے ساتھ نااہلی جی ہے، ہاں، کرپشن کیس میں سزا ہوگی تو نااہلی ہے۔ بعد میں میاں نواز شریف بھی ہائی کورٹ سے اہل ہو گئے، ہو سکتا ہے کل عمران خان بھی اہل ہو جائیں۔ ایسے ہی اب مجھے ذرا یہ فہم لینی ہے PTI کے لوگوں سے کہ اگر بشرا بی بی سے پریس کانفرنس میں ایک بندہ سوال کرے جس میں کوئی گالی نہیں ہے، بدتمیزی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی آپ نے یہ کیا، کیوں کیا، فلاں کیا، آپ کہتے ہیں جی مکے مارو اس کو، اس کی ایسی کی تیسی، علیمہ بی بی سے کوئی سوال کرے، ٹھیک ہے، اور یہ آیا کیوں ہے، وہ ادھر یہ آیا کیسے ہے۔ اور ایک بندہ اگر اپنی فیملی کے ساتھ نجی طور پہ آپ ویڈیو کہیں بھی نہیں بنا سکتے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں بنا سکتے بغیر پوچھے، تو آپ ویڈیو بنا کے اور ڈیروگیٹری، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے فلاں کیا، یہ ڈیروگیٹری لینگویج آپ استعمال کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ درست ہیں یا وہاں پہ درست ہیں؟ بشرا بی بی جو ہیں پریس کانفرنس کر رہی ہیں، ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے، آپ مکے مارتے ہیں کہ آپ نے سوال نہیں صحیح کیا۔ دوسری طرف آپ ایک بندہ فیملی کے ساتھ نجی اس پہ ہے، آپ اس کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں، اس سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو اعزاز اس میں بڑا آبویس ہے
ایک ہے اس میں ہر بندے کی کیونکہ اپنی رائے ہے. میں جو ابھی بات کروں گا یہ تو میں کوئی تنظیم کی بات نہیں کروں گا. اگر میں فیملی کے ساتھ ہوں اور مجھے کوئی ٹرول کرے نا میں اس کا منہ توڑ دوں گا. میری کوئی اخلاقیات زیرو اخلاقیات ہوگی اگر میری فیملی کے ساتھ مجھے کوئی ٹرول کرتا ہے تو, کیونکہ میری فیملی پبلک فگر نہیں ہے. صحیح بات. میں پروگرام کرتا ہوں اس کے نیچے آپ جو مرضی رائے دے سکتے ہیں. میں ٹویٹ کرتا ہوں مجھے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, میں اس پہ ریئیکشن نہیں دوں گا. میں نے کبھی آپ کو واپس گالی نہیں دی ہوگی. جس نے گالی دی ہے اس نے دی ہے, اوکے, میں اس کے لیول پہ نہیں جا سکتا. کچھ سیل بنائے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں نے, طاقتور لوگوں نے, جن کی ڈیوٹی ہے کہ فلاں بندہ کچھ بھی لکھے اس کو گالی دینی ہے. جی جی ایسے ان کو اس چیز کے پیسے ملتے ہیں. تو اگر ہم خاموش ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو گئے. ہمیں اپنی رائے دینی ہوتی ہے. کوئی گالی دیتا ہے دے, کوئی اچھا سمجھتا ہے سمجھے, ہم نے اپنی رائے لوگوں کے سامنے رکھنی ہوتی ہے. شاہ زیب خانزادہ میری جو معلومات ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو کرتے ہیں, ریسرچ بیسڈ معلوماتی. جس شو کا حوالہ دیا جا رہا ہے خاور مانیکا کو جتنا گرل شاہ زیب خانزادہ نے کیا کسی نے نہیں کیا, کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ وہ ڈسپلیئر بھی انہوں نے شو کیا کہ یار آپ نے میرے سے اچھا نہیں کیا یہ وہ. تو لیکن ان کا میں نے تو آپ تو اس وقت بیان یہ دیتے تھے اپنی بیوی کے حق میں جب وہ اقتدار میں جا رہی تھی, اور آج آپ ان کے خلاف یہ الزامات لگا رہے ہیں, اور انہوں نے ان کو پوری طرح ایکسپوز کیا. لیکن ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا معروضی حقائق سے لینا دینا کوئی نہیں ہوتا. ایسے ہی وہ ایک اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ بس کوئی آ گیا اور گالی. یہ جو لوگ بیرون ملک جا کے جھوٹ بول کے نیشنلٹیاں لیتے ہیں, باپ بدل کے بہت سارے لوگوں نے نیشنلٹی لی ہے, ٹھیک ہے, جھوٹی شادیاں کر کے لوگوں نے نیشنلٹیاں لی ہیں. ان لوگوں کی کیا اخلاقی سٹینڈنگ ہے کہ کسی دوسرے کو جو ہے اس کے پیچھے اس کے جا کے کہیں کہ چور ہیں. ایسے تمام پاکستانی جو اشارہ توڑتے ہیں, ایسے تمام پاکستانی جو ٹیکس چوری کرتے ہیں, وہ کسی دوسرے کو کرپٹ نہیں کہہ سکتے, وہ خود کرپٹ ہیں. صحیح بات. اور مجھے حیرت ہوتی ہے, خانہ خدا ہم جاتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے. عاجزی کا مظاہرہ انسان نے وہاں کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر. آپ وہاں لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جی کہ یہ چور آ گئے. وہ یار آپ لوگوں کا دل کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ میں اللہ کے گھر گیا ہوں, رسول کے گھر گیا ہوں, میں اپنی معافی مانگنے گیا ہوں. میں کس ضمیر کے ساتھ کسی دوسرے کو کہہ سکتا ہوں یہ چور جا رہا ہے اللہ کے گھر میں؟ ہو سکتا ہے اللہ کو میری یہی ادا اتنی بری لگے کہ میری اس پہ پکڑ ہو جائے. خدا عاجزی کو پسند کرتا ہے. کوئی کرپٹ ہے, چور ہے, آپ اس کو ووٹ نہ دیں. آپ جہاں پہ کوئی فورم ہے اس پہ رائے لکھیں کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا, جو بھی آپ کی رائے ہے وہ کریں. لیکن کوئی جگہ ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, ایک بندہ فیملی کے ساتھ کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے, اچھا وہ اکیلا ملتا ہے اور اگر آپ سے بحث کرتا ہے آپ اس سے سوال پوچھیں, وہ آپ کو جواب نہ دے, آپ اس سے بحث کر سکتے ہیں. اکیلا بیٹھا اس سے جائیں, اس سے پوچھیں یار بات ہو سکتی ہے, تمہارا فلاں پروگرام مجھے نہیں پسند آیا. اس میں جو تکلیف دہ بات ہے نا کہ اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جرنلسٹ بھی انوالو ہو گئے اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں. اب میں نا مجھے کسی نے وہ دکھائی ٹویٹس تھیں, جاوید ہاشمی سینئر پولیٹیشین ہیں, اس ملک میں لیڈر آف دی اپوزیشن رہ چکے ہیں, وزیر رہ چکے ہیں, جیلیں کاٹ چکے ہیں. بڑا ان کا احترام ہے کہ انہوں نے ایک پالیٹکس کی ہے, مزاحمت کی پالیٹکس کی. آپ ان سے سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی اسلام آباد کے حسن ایوب, وہ ان کے بارے میں جو لینگویج لکھ رہے ہیں میں آصف وہ بیان نہیں کر سکتا. پہلے تو عمر کا فرق دیکھیں, وہ لکھ رہے ہیں میری جوتی کے برابر میں نہیں سمجھتا. حسن ایوب لکھ رہے ہیں بھئی آپ پہلے تو دیکھیں کہ آپ کیا زبان لکھ رہے ہیں پبلک. اور آپ کو پتا ہے کہ حسن ایوب جو ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ وہ تو برملا بتاتے ہیں. لیکن بات سنیں نا, ابھی یہ 6 مہینے پہلے آئے تھے ہمارے پاس کہ جی بیان جاری کریں کہ مجھے تھریٹ کیا گیا, میرے بچوں کو کیا گیا. اگر ہاں انہوں نے تنظیم سے کہا تھا کہ جی میرے حق میں بیان جاری کریں. بات یہ ہے کہ اگر آپ سیاستدانوں کو کسی کو یہ لکھیں گے میرے جوتے کے نوک پہ نہیں ہے, تو پھر جب ٹرولنگ ہوگی تو پھر تنظیموں کے پاس نہ آیا کریں, پھر انہی کے پاس جایا کریں جنہوں نے آپ کو کہا ہوتا ہے کہ یہ کرو, ہمارے پاس نہ آیا کریں. وہ جو لینگویج ایسے تمام صحافی بہت سارے لوگ جو تنظیموں کے طاقتور حلقوں کے ترجمان ہیں, ان کو ٹرولنگ پہ انہی کے پاس واپس جانا چاہیے جی کہ اب آپ میرا دفاع کریں. اسٹیبلشمنٹ سے ہی مدد لیں پھر, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ سے لیں یا کسی سیاسی جماعت کے جس کے لیے کام کر رہے ہیں, کسی کے پے رول پہ ہیں یا جیسے بھی ان کا تعلق ہے, پھر ان کے پاس جائیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی جرنلسٹ ہیں, اگر ہم جرنلسٹک لینگویج کے علاوہ کوئی لینگویج لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری جرنلزم بس کر گئی. ٹھیک بات, ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر میں جرنلسٹ ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اخلاقی دائرے کے اندر میں کیسے کسی کو اکاؤنٹیبل کر سکتا ہوں, کیسے کسی سے اختلاف کر سکتا ہوں, کیسے کسی سے ناراضگی کا شکوے کا اظہار کر سکتا ہوں.
اگر میں سطحی زبان بولتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میری جرنلزم سطحی ہے اور میں آپے سے باہر ہو گیا ہوں. بس اب میں اگر جوتے کی نوک پہ آ گیا ہوں, میں گالی دیں منافع دیکھیں. اور اس میں مجھے جو ہے نا ایک افسوس مطیع اللہ جان پہ ہوا, ہمارے بڑے, میں میڈیا ایتھکس کے حوالے سے ان کو جانتا ہوں کہ ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے, میڈیا لاز کا انہیں پتہ ہے, وہ ایک این جی او میں بھی کام کر چکے ہیں. اور میں نے کئی مرتبہ ان سے رہنمائی لی. ایک مرتبہ ایک آف دی ریکارڈ میٹنگ تھی, میں اس کا حصہ نہیں تھا, تو اس کی خبر دینے کے حوالے سے میں نے مظہر عباس صاحب کو کال کیا اور اس کے بعد میں نے متی کو کال کی اور میں نے اسے سینیریو بتایا. تو ان دونوں کی یہ رائے تھی کہ کیونکہ آپ اس میں انڈر اوتھ نہیں ہیں تو آپ وہ خبر دے سکتے ہیں, اور میں نے وہ خبر ٹی وی پہ تو نہیں لیکن ٹویٹ پہ دی تھی. تو ایسا بندہ اگر کسی کو خبر پہ تنقید آپ کر سکتے ہیں, کسی شخص کی ذات پہ تنقید نہیں کر سکتے. اور متی پہ بھی مجھے افسوس ہوا, یہ جو انصار عباسی صاحب والا واقعہ ہوا, اس میں مجھے انصار عباسی صاحب کی 10 خبروں سے اختلاف بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سم ٹائم میں پڑھتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی اس میں یہ نظر آتی ہے کہ ایک وہ جو باریک لائن ہے نا وہ بلر ہو جاتی ہے کہ خبر کیا اور تجزیہ کیا. جیسے انہوں نے ایک خبر دی تھی کہ 2026 میں عمران خان باہر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ فرنٹ پیج کی خبر تھی. اب اگر وہ اپنے کسی تجزیے میں لکھیں کہ ان کے کیسز کا یہ سٹیٹس ہے, ان کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات کیسے ہیں, اس وقت سینیریو کیا چل رہا ہے, اور اس کی روشنی میں یہ لگتا ہے تو بڑی زبردست جینون بات ہوگی. لیکن جب آپ خبر میں لکھتے ہیں کہ میری کسی اعلیٰ سطحی سورس سے بات ہوئی اور اس نے کہا بتایا کہ نہیں, اب عدالتی کارروائی پہ اسپیکولیشن اور پھر اس کو خبر دینا, اس پہ بعض لوگ انوائے ہو جاتے ہیں. اس کو اگر آپ تجزیے میں لکھیں تو شاید وہ انوائے نہ ہو. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ان کی کچھ خبروں سے اختلاف ہمارے دوستوں نے کیا, تو اس میں جو لینگویج تھی وہ جرنلسٹک بھی نہیں تھی, اخلاق کے اصولوں سے بھی کم تھی. جی ٹھیک بات. ٹھیک ہے, اخلاقی طور پہ بھی وہ درست لینگویج نہیں تھی. نہیں, اور مطیع اللہ جان جو ہے, میں بھائیوں جیسا میرا تعلق اور میں بہت احترام, مجھے پتا آپ کا بہت اچھا تعلق ہے, احترام کا بھی تعلق ہے, اسی لیے دلیل کا آدمی ہے. جی, تو انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا تھا کسی ہمارے دوست کے بارے میں, تب بھی انہیں کہا تھا کہ میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ اس طرح کی لیں, کیونکہ آپ تو اس کے بڑے ماسٹر ہیں. نہیں, اور مطیع اللہ جو ہے نا آصف, ہمارے جرنلزم کی ایک انسپریشن ہے. لوگ انہیں بڑے ایکسیلنٹ جرنلسٹ ہیں, تحقیقاتی صحافی ہیں, بات کہنے کا حوصلہ ہے, کریجیس انسان ہے, اور کھڑے ہونے کا حوصلہ ہے, کھڑے ہوتے ہیں, وہ کھڑے ہی رہے ہیں ہمیشہ. دوسرے لوگ جگہ چھوڑ کے وہ کھڑے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اصول پہ کھڑے ہونے کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ آپ کی لینگویج نہ ان معیارات سے نیچے آ جائے جن کو آپ نے ہمیشہ فالو کیا. ایسے ہی تو مجھے ذاتی طور پہ, لیکن انصار بھائی صاحب نے لکھا جی کہ تنظیمیں کہاں ہیں, ٹویٹر پہ انہوں نے لکھا. پھر عمر چیمہ جو ہیں انہوں نے لکھا کہ جی تنظیمیں جو ہیں وہ اس وقت رسپانس کریں گی جب کوئی ہیپننگ. تو میں نے یہ رائے دی کہ میں نے کہا جی دیکھیں, تنظیموں کے پاس 100 موٹو پاورز نہیں ہیں. آپ کا کوئی مسئلہ جرنلسٹوں کا ہم ٹیک اپ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں تحریری طور پہ ڈسپلنری کمیٹی کو کوئی درخواست دیتے ہیں, ہم اس پہ ایکشن. دیکھیں سوشل میڈیا کی ٹویٹس جو ہیں نہ تنظیموں سے پوچھ کے کی جاتی ہیں, نہ ہمیں دکھا کے کی جاتی ہیں, نہ ہم اس میں ریفری ہیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا صحافی میرے سے بدتمیزی کر رہا ہے, آپ ہمارے پاس درخواست دیں, ہم دوسری فریق کو بلا کے سنیں گے جی کس کنٹیکس میں, حالانکہ نظر آ رہا ہے کیا لکھا ہے, لیکن پھر بھی موقع دیا جاتا ہے نا صفائی کا. انصاف کے تقاضے کا یہ ہے کہ قتل کے ملزم کو بھی سنا جاتا ہے. تو آپ ایک دفعہ انہیں سنیں گے اور اس کے بعد ہم برملا اس میں میرٹ کے مطابق فیصلہ کریں گے. میں نے یہ لکھا, لیکن بھائی صاحب کا یہ تھا جی کہ میں نے تو یہاں لکھ دیا ہے تو اسی پہ ایکشن لیا جائے, تو وہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا عملہ نہیں ہے, سٹاف نہیں ہے کہ ہمارے صرف نیشنل پریس کلب میں ہمارے پاس آ رہے یو جے میں 2600 بندہ ہے, 3200 صحافی آ رہے پریس کلب میں ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اتنا سٹاف ہے کہ سب کے ٹویٹس کو شام کو ہم اس کے اوپر وہ کریں, تو جو معیار ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ پولرائزیشن اعزاز اتنی ہوگی کہ اسلام آباد کلب میں 1.5 سال سے نیوز چینل لگانے بند ہیں, کیونکہ کوئی کہتا ہے فلاں چینل لگائیں, دوسرا کہتا ہے فلاں, تو انہوں نے کہا اسپورٹس اور انٹرٹینمنٹ کے چینل لگیں گے. سوسائٹی میں یہ جو پولرائزیشن ہے نا, اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے. دوست اپنے دوستوں کو کھو رہے ہیں سیاسی بحث کی وجہ سے, ایسے ہی رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو لوز کر رہے ہیں سیاسی بحث کی وجہ سے, کولیگز اپنے کولیگز کے دل برے کر رہے ہیں, ایک آفس میں لوگوں کے دل کھٹے ہو رہے ہیں سیاسی بحث کی وجہ سے. خدا کے لیے اپنے سیاسی ویوز جو بھی ہیں آپ کے رکھیں, تو یہ تہذیب سے نیچے نہ آئیں, اپنے سیاسی ویوز رکھیں, دوسرے کے چھیڑیں نہیں, اور اپنے ذاتی تعلق کو کبھی بحث کی نظر نہ کریں. خدا کے لیے سوشل میڈیا کبھی بھی بحث سے کبھی کوئی کنونس نہیں ہوتا, خدا کے لیے. سوشل میڈیا کی بحث, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کی بحث بھی, ادروائز بھی بحث سے نا, وہ ہمارے یہاں بحث برائے بحث ہوتی ہے, معروضی تو رہتی نہیں ہے چیزیں. تو پلیز آپ اپنے رشتوں کو, اپنے مخلص جو آپ کے تعلق ہیں ان کو قربان مت کریں, آبجیکٹیو رہیں اگر کوئی بات کرنی ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ میرا ویو ایکس ہے اور آپ کا ویو وائی ہے,
تو مت چھیڑیں ایکس کو، اور ایکس کی ڈیوٹی ہے کہ وائی کو مت چھیڑیں. اسے کہتے ہیں لیٹس ایگری ٹو ڈس Disagree. ایگری. ٹھیک ہے، حال میں آج یہی تھا. آج یہی تھا. ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہوں تو ہم سے ضرور شیئر کریں. اللہ حافظ.